बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बशार राजा साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और बहुत ज़बरदस्त व्लॉग्स भी करते हैं। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त का। एक तो आज उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बताई है, जिनका चेहरा नज़र हमें आता है जैसे शक्ल अंदर काजी साहब की हो, और फिर उन्होंने आज दावा भी कर दिया कि यार मैं काजी फाइज ईसा नहीं। अगर आप काजी फाइज ईसा नहीं है तो इस मुल्क की अदलिया पर एतमाद बहाल करवाएं, साख बहाल करवाएं, जजों को जोड़ें, जो हक है पीटीआई का वो हक दिलवाएं, इमरान खान के मुकदमात खत्म करवाएं, मखसूस नशिस्तों वाले पर अमल दरामद करवाएं। कैसे काजी फाइज ईसा नहीं? हमें तो वही नजर आते हैं कि वही लेगेसी आगे चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया करामत मोल साहब। एक तो आपने कहा जी कि अपनी परफॉर्मेंस आज बताएगी कि मैं जब से चीफ जस्टिस बना हूं तो क्या हुआ। असल में ये परफॉर्मेंस जनाब की नहीं है। अच्छा। ये चीफ जस्टिस जय अफरीदी की परफॉर्मेंस नहीं है। आपको पता होगा कि ये जस्टिस मंसूर शाह का मंसूबा था, जो फुल कोर्ट इजलास में जब जनाब ने हल्फ उठाया था और उसके बाद जब जनाब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो फिर कहा कि फुल कोर्ट इजलास तलब किया इंतज़ामी साइट का। उसमें जनाब उस वक्त तमाम जजेस बैठे हुए थे वहाँ पर, जो 15 जजेस यहाँ मौजूद थे वो बैठे हुए थे। 2 जजेस को एजेंडा पेश किया गया था, लेकिन हुआ ये कि उन्हें जब वो वक्त हुआ इजलास का तो उन्हें बाहर बरामदे में बिठाया गया कि तुसी बाहर बाके चाह पियो। वो थे जनाब जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब और मजहर मियां आलम मियां खेल साहब एडहॉक। उनको बाहर बिठाया कि तुसी बाहर बाके चाह शा पियो जनाब। तो जस्टिस मंसूर शाह ने, आपको पता है कि उन दिनों में वो सऊदी अरब उम्रे पर गए हुए थे, तो वो वहाँ से वीडियो लिंक के जरिए उस इजलास में शरीक हुए। तो उन्होंने एक केस मैनेजमेंट प्लान पेश किया था जी, जो 1 माह का था, फिर सहमाई था। उन्होंने कहा कि पहले 1 माह हम पेश करते हैं कि 1 माह ये जो प्लान देते हैं इसमें अगर हम कामयाब होंगे तो फिर उसके बाद जो है वो हम सहमाई देंगे, सहमाई के बाद हम देंगे आगे जनाब शशमाई जी। तो ये प्लान वो था बुनियादी तौर पर जस्टिस मंसूर शाह का जो पेश किया गया। और इसमें आज ये बताया गया कि शाम को कि लेट आवर, आपको पता है मगरब के बाद कहीं ये खबर आई थी जो हमने उस वक्त आप ही के पास भेजे थे। तो उसमें उन्होंने गया 5 नवंबर तक जी, 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक जो केसेस निपटाए गए, जो केसेस भुगताए गए, जो केसेस दायर हुए, उनकी जो तफसील और अदाद और शुमार हमें बताए गए जनाब। उन्होंने कहा जी कि एक हफ्ता में 302 मुकदमात दायर, जबकि 679 मतलब 679 मुकदमात निपटाए गए। सही। अब निपटाने वाली बात अगर करें ना मोहम्मद साहब, तो इसमें बहुत सारे ऐसे मुकदमात होते हैं जिनके वो गैर मौसूर होते हैं। सही। वह जस्ट उसने देखने जज ने जनाब तो कोई वकील पेश नहीं होते, कोई मर खप गया होता है, कहीं गुजर गया होता है, वो अपीलें होती हैं जनाब, वो निपटा दी गई, ठीक है, वो बहुत सारी ऐसी होती है। फिर ये कहा गया कि 5 नवंबर के रोज 38 मुकदमात दायर और 220 मुकदमात निपटाए गए। मतलब 1 तारीख को यकम को नहीं 5 नवंबर को 38 मुकदमात जनाब हुए जो दायर हुए और 220 हमने जो है ना वो मुकदमात निपटाए। फिर ये बताया गया जी कि सिर्फ 5 नवंबर को दायर किए गए मुकदमात में से 182 मुकदमात जायद निपटाए। अच्छा, जब चीफ जस्टिस काजी फाइज, जो माजी के काजी हैं, आपके बड़े महबूब चीफ जस्टिस मोगल साहब पूरी कौम के महबूब चीफ जस्टिस रहे। वो पाकिस्तान कौम की 25 करोड़ आबादी है, 25 करोड़ आबादी के महबूब और हर दिल अजीज महबूब नवाज शरीफ के चीफ जस्टिस थे। नवाज शरीफ अल मारूफ बाबू जी, जाली मार्टिन लूथर किंग साहब। अच्छा, वो पता है आपको, बीच में ये बात आ गई, वो कहानी भी आखिर में बयान करूं कि मियां साहब को चुप क्यों लगी। और उसके बाद पहले ये, हाँ चले आपकी मर्जी, या ओपन फील्ड है सर, आपको लोग वैसे भी, वो अमेरिका क्यों गए? आपको पता था अमेरिका क्यों गए? वो तो कोई पीआईए बेचने गए? नहीं। अच्छा? वो असल में कहानी कुछ और सामने आई कि वो क्यों गए थे। तो वहां से उन्हें तो जवाब ही मिला जनाब, वो जैसे वो सीरी पाए खाने के लिए नहीं वहां गए थे या कोई वो क्या कहते हैं रिसा, वो तो लाहौर मिलता है। अच्छा, बहरहाल ये है जी कि जब वो गए थे चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, तो उस वक्त 59,782 मुकदमात छोड़कर गए थे जेर अल्तवा मुकदमात जी। अब जो बाकी बचे हैं वो बचे हैं जी 59,435।
مطلب انگلش پہ بہت عبور ہو گیا آپ کے. سپریم کورٹ کور کرتا ہوں نا جی مغل صاحب, آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر صحیح سپریم کورٹ میں انگریزی ہی سننا پڑتی ہے, انگریزی ہی سننا پڑتی ہے, اور پھر ٹکر بنانے پڑتے ہیں. بڑا جان جوکھم کا کام ہے, کیا کریں, مزدوری تو کرنی ہے نا. صحیح صحیح. تو یہ ایک تو انہوں نے یہ آج اعداد و شمار پیش کیے اور قوم کو بتایا شام کو کہ جی میں نے بڑا, ہم نے جو منصوبہ تھا ہمارا, اچھا جی جسٹس منصور شاہ کا منصوبہ تھا لیکن انہوں نے اسے اپنے نام منسوخ کیا نا, کہ اپنے نام سے کہ ان کے ثمرات آنے شروع کیے. لیکن میں نے کہا نہیں, یہ ثمرات ان کے نہیں ٹکٹ دیے, یہ جسٹس منصور کے دیے کے منصوبے کے ثمرات جو ہے نا وہ آنے شروع ہوئے. پھر انہوں نے اپنے جو ان کا سرکل ہے وہ دیکھے, مغل صاحب میں آپ سے کوئی بات کرتا ہوں نا جی تو پھر میں بات آپ سے کیوں کروں گا, میں اس لیے کروں گا کہ مغل صاحب یا کوئی ایک دو اور بندے ساتھ ہوں تو وہ سنیں گے تو پھر یہ بات پھیلے گی. اور کہ انہوں نے ایک میسج دیا, پیغام دیا, اور ٹویٹ کیا گیا شام کو کہ جی میں جو ہے نا وہ میں چیف جسٹس قاضی فائز ایسا نہیں ہوں, میں تو جناب بڑا ہی اعلیٰ پائے کا قانون دان, آئین اور فلانا فلانا. تو چیف جسٹس صاحب آپ واقعہ قاضی فائز صاحب نہیں, آپ ان سے 2 درجے آگے ہیں. وہ تیری خیر ہو جائے. آپ واقعہ قاضی فائز صاحب نہیں, اب تک آپ کے اٹھائے گئے اقدامات ان سے تو زہر یہی لگ رہا ہے سر کہ آپ جس طرح پہلے وہ پشاور میں کرتے تھے نا, جب پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو 2 ججز کو سپر سیڈ کر کے انہیں لایا گیا تھا اوپر, تو وہاں پر بھی بڑے. اچھا مغل صاحب ایک مجھے وہاں پر کیا بات تو پوری میں بات پوری کرتا ہوں, وہاں پر بھی ان کے کریڈٹ پر کوئی ایسا کیس نہیں تھا کہ جس کو بطور عدالت نظیر پیش کیا جائے. ان کو کون لایا تھا سپریم کورٹ؟ سپریم کورٹ میں انہیں لایا تھا جسٹس ثاقب نثار. اچھا 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 اچھا, پھر ٹھیک ہے. جسٹس ثاقب نثار کے دور میں یہ آئے تھے, ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی نواز شریف صاحب اس وقت تھے. اور جب یہ یہاں آئے تو یہ ہر بڑے کیس سے ریکیوزل کر کے اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے. وہ ہر کیس میں 1.5 انچ کی علیحدہ مسجد اختیار کرتے ہوتے تھے. یہ ان کا ہمیشہ اضافی نوٹ ہی اضافی نوٹ. اور پھر کہتے تھے کہ جی یہ دیکھو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز والا معاملہ تھا, خط والا, اس بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اس کو اضافی نوٹ لکھا جی کہ ریکیوزل کر کے گئے جی کہ یہ دیکھیں سپریم جوڈیشل کونسل کا معاملہ ہے, اس طرف سننا چاہیے, اس معاملے میں یہاں اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن جب چیف جسٹس بنے تو سپریم جوڈیشل کونسل میں جناب کل انہوں نے اجلاس بلایا ہے پرسوں, تو وہاں کیا کیا انہوں نے, وہاں کون سا انہوں نے پاڑ پٹ کے سوٹ دیتے ہیں جناب. اس وقت کہتے تھے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو سننا چاہیے, تو آپ چیئرمین تھے تو آپ نے کیا کیا وہاں پر, صحیح بس اس خط کو اٹھا کر لگا, اس کو کہا کہ پھر آپ نے یہ تمام جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ اداروں پر بھی آتا ہے اور فلانوں پر آتا ہے. پھر آپ نے وہی کام کیا جی کہ ہم مشاورت کا دائرہ وسیع کرتے ہیں. مشاورت کا دائرہ وسیع کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے نا مغل صاحب کے تسی اگر کم لٹکانا ہوئے نا جی تو تسی کہندے جی ہم مشاورت کا دائرہ 73 کے آئین کے تناظر میں وسیع کرتے ہیں, اور پھر وہ 6 ماہ 8 ماہ 5 سال 3 سال جیسے یا جوڈیشل یا کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں. ہاں کمیٹیاں بنا جاتی ہیں, جس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلتا, خو کھاتا. وہ مطلب تسی اس خط نو چک کے خو کھاتا چھوڑ دیتا. بالکل ایسے ہی ہے. پھر جناب تسا دیکھو جی کہ میں چیف جسٹس فائز ایسا نہیں ہوں, آپ نے پورے وہ 28 ججوں کو آئینی عدالت بنا دیا سندھ ہائی کورٹ کی. تو یہاں پر جسٹس منیب اور جسٹس منصور شاہ نے کہا کہ آئینی وہ اس کو لگائے فل کورٹ بنائے. نہیں میں چیف جسٹس فائز ایسا نہیں ہوں, میں یہی آفریدی ہوں جناب. تو آپ نے کیا کیا ہے, مطلب کیا کیا آپ نے, خاموش ہو گئے, کچھ نہیں کیا. آپ نے اجلاس نہیں بلایا اس دن. وہ رجسٹرار کو اس کو کہا کہ اس کو منٹس جاری کریں, وہ بھی آپ نے نہیں ہونے دیے. نہیں میں چیف جسٹس فائز ایسا نہیں ہوں, میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں, جو اس سے بھی 2 قدم آگے ہوں جناب. یار پہلے بھی ہم نے یحییٰ نام کا بندہ سنا تھا, اس کے بعد تو ملک کے حالات بڑے خراب ہو گئے تھے. اللہ خیر کرے, ان کا نام بھی یحییٰ ہے, کوئی پاکستان کے لیے اچھا نام نہیں. وہ یحییٰ جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ یحییٰ, ایک بات میں آپ کو بتاؤں مول صاحب کہ ویسے جنرل یحییٰ جو جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں نا, اگر آپ ہسٹری کریں تو بہت زبردست قسم کا جرنیل تھا, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. اللہ جی میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, وہ پاکستان کی ہسٹری کا بڑا اچھا, لیکن اس کی قدرت اللہ تعالیٰ نے مت مار دی نا, پھر وہ کیا کرے, مت مار دی اللہ تعالیٰ نے اس کی. وہ تو رانی اور پتہ نہیں مت مارنے کے بعد اس کی یہ ہوا, لیکن اس کا جو اس کا آپ 60 سے پہلے اس کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں نا, وہ بڑا ٹاپ کا جنرل تھا پاکستان کا, اور بڑا اچھا پلانر اور بڑا اسٹریٹجی والا جنرل تھا وہ جنرل یحییٰ. لیکن بعد میں پھر وہ خاصی خباثت میں پڑا کہ بس وہ پھر ایک دفعہ یہ ہوا بات جنرل یحییٰ کہ میں ناظرین وہ واقعہ سنا کر اسی واقعے پر میں واپس نہیں لوگ نہیں بول دیتے, اسی واپس ہوتے ہیں. واپس آؤں گا.
جنرل یحییٰ صاحب وہ راؤ رشید نے اپنی کتاب میں لکھا جو میں نے دیکھا، اس میں لکھا کہ جنرل یحییٰ صاحب 71 میں جب صدر تھے نا ادھر ڈاکہ فعال ہو رہا تھا، تو جنرل صاحب کا ایک گھر پشاور میں بن رہا تھا، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تو جنرل صاحب یہاں سے چلے گئے جناب وہاں پشاور گھر کا افتتاح کرنے کے لیے، تو جب وہ گھر کا افتتاح، وہ گھر بھی عجیب و غریب طریقے سے بنایا گیا، انہوں نے ایک بینک کو کہا جی یہ گھر آپ بنائیں میں آپ کو رینٹ پر دیتا ہوں، انہوں نے پیسے لگائے، انہوں نے بڑھایا، انہیں رینٹ پر دے دیا۔ جنرل ایسے نہیں کرتے ہیں یار، میں صحیح کہہ رہا ہوں، وہ گھر اسی طرح بنا تھا، وہ کتاب میں لکھا گیا راؤ رشید میں کہ وہ گھر انہوں نے ایک بینک کو دیا، بینک کو کہا کہ جی آپ گھر پیسے پورے کر لو کرایہ، تو پیسے جناب میں آپ کو کرایہ پر دیتا ہوں۔ اس کا افتتاح کرنے کے لیے جب وہ وہاں گئے تو کوئی رات کے 2 بج گئے نا، وہاں پر وہ پورا ان کا جو ماحول تھا، وہ ظاہر بادانوش بھی تھے جنرل یحییٰ صاحب، یہ راؤ رشید صاحب نے کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ضروری نہیں آپ ہر چیز ایکسپلین بھی کریں ساتھ، سمجھ آ 3 بجے رات کو جنرل راؤ رشید صاحب لکھتے ہیں کتاب میں کہ 3 بجے ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا کہ ننگ دڑنگ جناب دروازہ کھول کے جنرل یحییٰ صاحب باہر برآمدے میں آ گئے، انہوں نے کہا جی میں نے اسی حالت میں اسی وقت راولپنڈی جانا ہے، اسی حالت میں اسی وقت راولپنڈی جانا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے ہر چارہ کیا کہ کسی طرح جنرل صاحب کو واپس، صدر صاحب کو واپس نہیں کہ وہ واپس نہیں کیے، دروازے میں سے ایک عورت باہر اس طرح کر کے نا تو کہتی جنرل صاحب صدر صاحب اندر آ جائے، صدر صاحب کو تو پنڈی میں خبر سوار تھا، میں نے پنڈی جانا ہے۔ بالآخر راؤ رشید صاحب لکھتے ہیں ہم نے کرنل صاحب کی بیوی کو بلایا، تو کرنل صاحب کی بیوی نے انہیں واپس کسی طرح منت ترلا کر کے جو ہے نا وہ بھیجا دروازے کمرے کے اندر۔ اس دن ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ڈاکہ تو فعال ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے سنبھالنا بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ تو جنرل یحییٰ تو وہ جن کی آپ نے بات کی نا، تو یہ چیف اپنے والے یحییٰ پہ آ جائیں 2024 میں چیف جسٹس یحییٰ صاحب تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آگ لا رہی تھے بم ڈرائیور میری سپیڈ ویکھو، میں فائز ایسا نہیں ہوں، میں معاملات ٹھیک کروں گا۔ اب انہوں نے دیکھے جو انہوں نے معاملات ٹھیک کرنے کی ابتدا کی، جو اپنے ساتھ رجسٹرار لایا، وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو وہ وہاں بھی وہی تھا ان کا رجسٹرار۔ جب یہ اسے یہاں لایا تو یہاں پر بھی یہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے وہ علیحدہ تنخواہ، وہ جو سیکٹری تھے پہلے وہ پینشن بھی علیحدہ لیں گے، عادت ہے ججز کی، اب کیا کریں، دیکھیں نا کتنی بڑھ گئی۔ کیا سپریم کورٹ کے اندر اتنا قابل بندہ کون نہیں ہے یار، مجھے بتائیں کہ ججز کے اندر کہ وہ اس کو کسی کو ڈیپوٹیشن پر لے آئیں، یا سپریم کورٹ کے اندر سے گریڈ 20 کو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 645 ملازمین ہیں سپریم کورٹ کے، جن میں گریڈ 19 سے لے کر گریڈ 22 تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان میں سے وہ لوگ قابل نہیں ہیں؟ لیکن بس وہ آتے ہیں جب تو پھر وہ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، تو پھر وہ قوم کو بتایا گیا کہ میں چیف جسٹس فائز عیسیٰ نہیں ہوں، میں امین الدین ہوں، میں امین الدین صاحب کی کیا بات کر رہے ہیں، تو یہی تو کہہ رہا ہوں، اگر فائز عیسیٰ نہیں ہے تو امین الدین ہوں، باقیات تو وہی ہیں، لیگیسی تو وہی چل رہی ہے۔ بالکل میں آپ کے بات سے اتفاق کرتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں وہ کاپی ہے نا قاضی فائز عیسیٰ کی، وہ فوٹو اسٹیٹ کاپی، ہاں وہ چیف جسٹس، وہ جسٹس فائز عیسیٰ نہیں بلکہ وہ جسٹس امین الدین خان ہے جناب۔ تو اسی طرح اب جو ہے رواں ہفتہ جو ابھی، اچھا یہ جو 2 دن کی کاز لسٹ بھی جاری ہوئی، آپ کو پتہ ہے اس میں پہلے 2 دن جناب وہ کسی کے بینچ کی وہ سربراہی نہیں کر رہے، چھٹی پر تو نہیں ہے، کراچی جا رہے ہیں، وہ منگل کو کراچی جائیں گے، واپس آئیں گے، وہ وہاں کراچی میں سنا ہے کہ وہ چیمبر ورک کریں گے، کراچی میں رجسٹری میں چیمبر ورک کریں گے، پھر وہ واپس آئیں گے۔ تو ابھی تک وہ آئینی بینچ والے بھی خاموش ہیں، کوئی جسٹس امین الدین ایس ایچ او صاحب جو ہیں، وہ ایس ایچ او صاحب ہیں یار، آپ ایس ایچ او پر ہنس رہے ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں یہ عدیل سرفراز نے اس کی زبردست ڈیفینیشن کی ہے، اس کے ڈیفائن کیا ہے۔ اب دیکھیں ڈی ایس وہ کہتا ہے، عدیل سرفراز کہتا ہے کہ ایک تھانے کے اندر ڈی ایس پی بھی ہوتا ہے نا، تو ڈی ایس پی کو ہر بندہ سلیوٹ کرتا ہے، اور اصل اختیارات جو ہوتے ہیں وہ ایس ایچ او کے پاس، اسٹیشن ہیڈ ہوتا ہے، اسٹیشن ہیڈ۔ تو ڈی ایس پی صاحب ہیں جناب سپریم کورٹ کے یحییٰ آفریدی صاحب، انہیں ہر بندہ سلیوٹ تو کرتا ہے، لیکن اصل اختیارات جناب جسٹس امین الدین ایس ایچ او کے پاس ہے، اصل اختیارات مالک وہی ہے نا۔ مطلب ڈی ایس پی صاحب یحییٰ آفریدی صاحب 5 وہ دنیا کے کیس سنیں گے، ایک مرلے کے کیس سنیں گے، اب ایک کاز لسٹ جو آئی ہے تو وہ عجیب ہو گئی۔ ہاں تو اسی طرح کیس نپٹیں گے نا یار، سارے آئینی کیس تھوڑی، 187 کیس تھے آئینی، ان کے لیے 184(3) جسٹس امین الدین کے پاس، 187 جسٹس امین الدین کے پاس، 184(3) کس کے پاس؟ جسٹس امین الدین کے پاس۔ تو پھر سپریم کورٹ کی ہے چھڑکنا، ہاں باقی سپریم کورٹ چھڑکنا، 187 جسٹس امین الدین صاحب کے پاس یار۔
تو باقی کیا بچا پھر ان کے پاس؟ پورا انصاف. ہاں پورا مکمل انصاف, پورا اختیار سو موٹا کا 184(3) ان کے پاس. باقی سپریم کورٹ کے پاس تو وہ ایک وہ چوکی نہیں ہوتی ہے جس طرح کہ وہاں پر وہ چوکی ہے بس. آپ وہ تو جسٹس بھلا ہو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو سپریم کورٹ کو دفن کر کے تو وہ ماشاءاللہ نہیں بنا کے بھی گئے ہیں. کون سے بنا کر باہر نشانی وہ قبر بنا کر گئے, قبروں کا احترام. ہاں قبروں کا احترام کرو, سپریم کورٹ قبر بنا کر گئے جناب. صحیح. تو دیکھتے ہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ سے کوئی اچھی خبر آتی ہے. لگتا تو نہیں ہے, لگتا یہی ہے کہ باری باری یہ چھٹیوں پر جائیں گے. اور ایسے کاسمیٹکس میئر جو ہے نا, کاسمیٹکس میئر, یہ پہلے شروع کیا تھا عمر عطا بندیال صاحب نے. انہوں نے تو خیر پورے کیسز کی تعداد بتائی تھی. دیکھیں میں چیف جسٹس ہوتے ہوئے ایک سال میں نے اتنے مقدمات سنے ہیں, فلاں بینچ نے سنے ہیں. ہر ایک کا کچا چٹا جو ہے نا رپورٹ کارڈ انہوں نے بنا کے دیا. اس کے بعد پھر ایک تقریباً 2 ہفتے کے بعد قاضی فائز صاحب کو پھر چپ لگ گئی تھی. ہاں اس رپورٹ کارڈ میں وہ فیل ہو گئے. اب یہ رپورٹ کارڈ جو دینا شروع ہوئے ہیں چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی صاحب, دیکھتے ہیں کہ ان کے کارڈ پر کیا لکھا ہوا آتا ہے اور باقی مقدمات کب لگتی ہے. ہاں چپ کب لگتی ہے, کیونکہ ابھی تو وہ 10 دن میں صرف سپیڈ پکڑے ہوئے ہیں. انصاف کی بجائے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگ لاری تے بم بھرا ہوا ہے. باقی جو سامنے آ گیا وہ کچلا جائے گا, سائڈ تے ہو جاؤ. اب دیکھتے ہیں کہ چیزیں کیسے آگے چلتی ہیں. بہت شکریہ بشار راجہ صاحب آپ کے وقت تھا, اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.